अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट निदा आसिफ। नाजरीन, जैसे कि आज पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के हवाले से डे मनाया जा रहा है, और इसी तरह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान भर में एक सर्वे के मुताबिक जो है एक सर्वे किया गया है, उसके मुताबिक जो है पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 600 सॉरी पूरे पाकिस्तान में जो है शुगर के हवाले से जो सर्वे किया गया है उसमें 415 मिलियन जो है 415 मिलियन जो है उसमें जो शुगर के मरीज़ों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और साथ ही अगर 2030 की बात करें, ये भी एक सर्वे के मुताबिक जो है ये इसकी रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि 642 मिलियन तक पहुंच सकती है। और इस तरह से क्योंकि आज जो है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है, तो आज का मौजू भी हमारा इसी के हवाले से। और साथ ही हम बात करेंगे दांतों के हवाले से, क्योंकि दांत जो है आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो जब आप हंसते हैं तो उसमें आपके दांतों का किरदार भी साथ ही साथ होता है, क्योंकि आपके स्माइल दांतों की वजह से बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपके दांत अच्छे ना हो तो आपकी स्माइल भी, ज़ाहिर सी बात है, वो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो उसको घर पे किस तरह से उसकी केयर की जा सकती है। और आज हम जो है, क्योंकि डायबिटीज़ के हवाले से भी हमने बात कर ली कि डायबिटीज़ पेशेंट जो है उनमें इजाफा क्यों हुआ जा रहा है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि डायबिटीज़ पेशेंट जो है वो गरीब जो तबके से जहाँ वो लोग जो ताल्लुक़ रखते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा ये पाया जाता है। इनकी क्या वजूहत है, उनमें क्यों पाया जाता है, किस वजह से पाया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सिद्दीक। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में आए, आपने वक्त निकाला। सर, देखा जाता है कि क्योंकि जैसे कि आज जो है डायबिटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक, और दांतों के हवाले से हम बात करेंगे घर में किस तरह से हम अपनी केयर कर सकते हैं। तो उस तरह से जो है ये क्यों गरीब तबके में ज़्यादा क्यों पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हम अगर आज के टॉपिक के हवाले में बात करेंगे, डायबिटीज़ है क्या बेसिकली, और इससे डेंटल जो नुकसानात होते हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं ओरल कैविटी के अंदर, क्योंकि मुंह ऐसा चीज़ है कि जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आपकी यूटिलाइज़ होती है आपकी बॉडी के अंदर। डायबिटीज़ पहला है क्या एक्चुअल में, हम मिसकॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें हैं कि पेशेंट समझता है कि डायबिटीज़ कुछ भी नहीं है, जस्ट एग्जैक्टली मीठा। सॉरी, आपकी अभी जी बात जी। काट रही, क्योंकि मैंने सॉरी गलती से पाकिस्तान कह दिया था। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया दुनिया में में। ये सर्वे के मुताबिक जो है रिपोर्ट आई है कि 415 जो है वो 415 मिलियन तक जो है पेशेंट जो है पहुंच चुके हैं। और अब 2030 की अगर मैं बात करूँ तो 2030 में जो है 642 मिलियन तक पहुंचने का इम्कान है। तो ये क्या वजह है, किस वजह से पहुंच रहा है। जी, रीज़न जो है ना, हम लोग हो गए शिफ्ट, डाइट हमारे प्लान शिफ्ट हो गया है, एक्सरसाइज जो यूटिलाइज बॉडी की थी वो नीड कम हो गई है। हम सारा दिन वर्क करते हैं, बैठे होते हैं, जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होने की वजह से जो फाइब्रस फूड था वो ख़त्म हो गया, अनप्रोसेस्ड फूड ख़त्म हो गया, प्रोसेस्ड फूड आने लगा, जिसकी वजह से जो डाइटरी जिसमें ऑयल, फुल ऑयल में तली हुई चीज़ें आ गई, और आपकी जंक जेनेटिक भी फूड्स इन्वायरमेंट है, वगैरह, जंक कितने फूड्स जंक वगैरह हैं फूड्स वो भी बेसिकली। बहुत। आपके लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो गया जब आप जी जी। गाँव वगैरह से शिफ्ट हुए। तो बेसिकली कहलाई जाती थी जो अमीरों में होती थी यूजुअली, पहले ये आइडेंटिफाई हुआ था। फिर वक्त के साथ साथ ये चेंजेस होने लगे हैं। अब छोटे तबकों में भी होते हैं, हर बंदे में सस्पेक्टेड है ऑलमोस्ट। हम जिस फील्ड में भी जाए, मेडिकली फील्ड में देखा जाए, तो इवन डॉक्टर्स भी इस डायबिटीज़ से इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये देखा जाए कि लोग इसको कभी निगलेक्ट करते हैं कि ये डायबिटीज़ कोई ऐसी नहीं बताते। पेशेंट ये समझता है अगर हम उनकी प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी रही होती कि डायबिटीज़ की वजह से उनका ट्रीटमेंट कोई ना हुआ हो, पोस्टपोन हुआ हो, तो वो इतना अनकंट्रोल होने की वजह से फिर उसके माइंड सेट गलत हो जाता है, और वो समझते हैं कि ये हम नहीं बताएंगे, वो छुपाते हैं बात। छुपाने की वजह से इन प्रोसेस में हमारी जो फील्ड्स के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। अगर आप एग्जैक्टली। कंट्रोल ना हो, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती, सर्जरी से पहले कंट्रोल होना चाहिए, प्री सर्जरी पोस्ट सर्जरी 3 to 6 मंथ कंट्रोल होना चाहिए, HbA1c कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं रहता तो यूजुअली ये प्रॉब्लम्स आते हैं। और डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपके यहाँ पे आपकी बात मैंने इंटरप्ट की। आपके पास कुछ तरह के पेशेंट आए कभी कि जो पहले से शुगर में बहुत, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी हाई स्टेज, मतलब लास्ट स्टेज, और आप उसी पर डायग्नोज हुआ हो, तो और यूजुअली उसको जी जी, सर्जरी कभी अगर आप लोगों ने मतलब की हो, आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आए हो, तो वो किस तरह से आप लोग उसे मैनेज करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब शुगर ज़्यादा होती है इंसान में,
تو اس کے سمٹمس آتے ہیں. ٹھیک ہے, پیشنٹ اگنور کرتا ہے کیونکہ لائف ایسی ہے کہ بندہ ہر کوئی باڈی پہ کمپرومائز کر لیتا ہے اور اپنے جو ارننگ مقصد ہے لائف کا وہ بنا لیا گیا ہے, باڈی پہ انویسٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے جس طرح چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو نارمل سمجھ کے چلتے رہتے ہیں. پھر جب کسی پروسیجر کی وجہ سے آتے ہیں ہمارے پاس کروانے تو ڈائگنوز ہوتا ہے کہ ان کے سمٹمس ہیں, انہوں نے کبھی ویریفائی نہیں کرایا, پھر ہم ان کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, HbA1c کرواتے ہیں. اگر یہ ان کے سسپیکٹڈ ہوتا ہے, سمٹمس ان میں ہوتے ہیں پر وہ چھپاتے ہیں, جب کسی پروسیجر کو کرنے کے لیے ہمیں کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ آیا ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. جیسے ڈائبٹیز اگر پازیٹیو آ جائے تو میڈیکل ریفر کرتے ہیں, جب تک ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوگا پروسیجرز نہیں کیے جاتے, پروسیجر سارے اوائڈڈ کیے جاتے ہیں. ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے, وہ بھی پروفائلیکٹک اینٹی بایوٹک وغیرہ دے کے, صرف کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایمرجنسی بیسس پہ کی جاتی ہیں, شارٹ ڈوز IV لگا کے انسولین لگا کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اچھا تو کیونکہ شوگر جو ہے وہ کیا دانتوں کے بھی اوپر اس کا اثر ہوتا ہے کہ کیا دانت بھی خراب کر سکتی ہے؟ جی, بیسکلی ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری چیزیں, باڈی کے اندر ویکنیس آتی ہے. تو اب نیو جو ڈائبٹک ایسوسیشن ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کی 6th جو ہے وہ گمس کی پرابلمس آتی ہے ڈائبٹیز کے اندر, جس میں کہ ڈرائی ماؤتھ جو زیرو اسٹومیا جسے کہتے ہیں وہ ہونے کی وجہ سے مسوڑوں میں پرابلمس ہوتی ہیں, کیوٹی جو کیڑا لگنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ انکریز ہو جاتا ہے. کیونکہ سلائیوا بیسکلی قدرتی ایک لباب ہے جو سیکریٹ ہوتا ہے منہ کے اندر, اس کی جو بینیفٹ ہیں بہت زیادہ ہیں, اس کے اندر اتنے نارمل بیکٹیریل فلورا ہے جو آپ کے باڈی کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ اس کو نگلیکٹ کر لیتے ہیں, پیشنٹ نگلیکٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے اورل کیوٹی بہت پور ہو جاتی ہے, مینٹیننس نہیں ہوتی, پتہ نہیں ہوتا اورل ہائیجین مینٹین کیسے کرنی ہے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی درد نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں ہے. جب درد ہوگا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ڈینٹسٹری میں کوئی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ, صرف سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے سمٹم ریلیف کیا, کاز ریموو نہیں کیا تو آپ کا پرابلم حل نہیں ہوگا. یوزلی کیا ہوتا ہے پیشنٹ سمٹومیٹک ریلیف کر کے اوور دا کاؤنٹر میڈیسن لے کے اپنے سمٹم فری ہو جاتا ہے, 6 مہینے آرام سے نکال لیتا ہے. پھر ان فیوچر جب ایکسٹریم پین پہ چلا جاتا ہے پھر اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے وہ پے نہیں کر سکتا. جب وہ انیشلی لیجن تھے تو اس کو ایک لیجن کو جو وائٹ کیوٹی ہوتی ہے بیسکلی وہ آپ کو نہیں پتہ چلتی, وہ ایک وائٹ لیجن انیشل لیجن ہوتا ہے, وہ ڈیولپ ہونے میں ہی کم سے کم 6 مہینے چاہیے ہوتے ہیں. وائٹ لیجن وہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, کلینیشین جو ہوتے ہیں ڈینٹسٹ ہوتے ہیں وہ فگر آؤٹ کرتے ہیں, اور ان کو ان کی اسی ٹائم اگر فلورائڈ تھیراپی دی جاتی ہے تو وہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں. اگر وہ نہیں مینٹین کر پاتے, اورل ہائیجین امپروو نہیں کرتے, وہ کیویٹیشن ہو جاتی ہے. کیویٹیشن ہونے کی وجہ سے پھر وہ ڈیپ کیوٹی ہوگی, پھر پلپ انوالو ہوگا. اگر ڈیپ کیوٹی نہیں اس کو ریسٹور کیا پھر پلپ انوالو گیا. پلپ کو اگر مطلب روٹ کینال جسے کہتے ہیں وہ اگر نہیں کروائے گا اور فیوچر لاس ہوگا تو ان فیوچر دانت 32 دانت اللہ نے دیے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 32 کے دانت کام نہیں, ایک گیا تو کوئی ایشو نہیں, باقی تو ہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ نے ظاہر کوئی نہ کوئی چیز بنائی تو کسی مقصد کے مطابق بنائی. کے لیے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دانت ہے چلو نکال دیں, دوسرے تو ہیں کام چل جائے گا. پر ریئلٹی میں کیا ہوتا ہے جب ایک دانت آپ لاس ہوتا ہے تو اس سے افیکٹ پڑتے 3 دانت منیمم افیکٹ ہوتے ہیں. اس سے اوپر والا دانت وہ سپرا اڈپٹ کرتا ہے, نیچے مینس تھوڑا سا نیچے آتا ہے, اس ایریا کو کور کرتا ہے. جو آمنے سامنے والے دانت تو ٹلٹ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے جب پاکٹنگ بھی ہوتی ہے دانت اور مسوڑے بھی خراب ہوتے ہیں. یوزلی اورل ہائیجین نہ مینٹین کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا جب نیا بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی اورل ہائیجین کیسے مینٹین کی جائے. ماؤں کو گائیڈنس دی جائے کہ منہ کے اندر فنگر رکھ کے کپڑا رکھ کے اسے صاف رکھ کے کاٹن وغیرہ سے صاف کیا جائے. وہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے تو یوزلی اس سے اور ڈیلے ہوتا ہے. پہلا دانت جب آتا ہے ریکمینڈڈ یہی ہے کہ جب پہلا دانت ایرپٹ ہو تو وہ آپ یوزلی مطلب دکھایا جائے ڈینٹسٹ کو. میں وزٹ جو ہوتے ہیں اسٹارٹ تب سے ہی ہوتا ہے جب پہلا دانت منہ میں آتا ہے, وہ نگلیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جب کراؤڈنگ ہوتی ہے جس میں پھر دودھ کے دانت جو ہے کیڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان فیوچر وہ بھی ڈیسیڈوس لاس ہوتے ہیں تو پرماننٹ میں پھر کراؤڈنگ ہوتی ہے. اگر صحیح ٹائم پہ ریسٹور ڈیسیڈوس نہیں کیے جاتے تو پرماننٹ کی طرف وہ پرابلم ہوتے ہیں. ان فیوچر اگر پرماننٹ میں لاس ہوتا ہے دانت اگر تو پھر اس سے بون ریزارپشن بھی بڑھ جاتی ہے. ڈائبٹک کے حوالے سے دیکھا جائے کہ نارملی ڈائبٹک پیشنٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ڈائبٹک کی وجہ سے انوالومنٹ ہو رہی ہے اس کے ٹوتھ میں, اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں. جیسے وہ اس کی ہیبٹ ہے, جیسے ٹوبیکو یوز کرتا ہے, اسموک لیس یا اسموک والا چوبیبل ٹوبیکو یوز کرتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ٹوتھ میں پرابلمس ہوتی ہیں, مسوڑے ہوتے ہیں. کیونکہ جو شوگر پیشنٹ ہے ان کا جو ہے جو دانتوں سے جب شوگر جو ہے
اس کا ظاہری تعلق ہوتا ہی ہے کیونکہ پوری باڈی پہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، تو دانت بھی وہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس میں جب شوگر پیشنٹ کے دانتوں میں پین ہوتا ہے تو جو ٹیتھس ہیں اس میں جب اس کو پین ہوتا ہے تو اس کو مطلب کس طرح سے اس کی اپنی کیئر کرے کیونکہ بلیڈنگ بھی ہو جاتی ہے کبھی یوزلی تو. جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں رسک جیسے میں نے کہا بڑھ جاتا ہے، تو ان کو پہلے تو ہائیجین مینٹین کرانی ہے، ہائیجین مینٹین کرانے کے بعد فالو اپ رکھنے ہیں. اگر کوئی لیجن ہے تو پرائر ٹو جو اس میں لاس ہو، کیویٹیشن زیادہ ہو، اس سے پہلے ہی ریسٹور کیا جائے. وزٹس کروانے چاہیے ہر 6 مہینے بعد. نارملی بندے کو ریکمنڈڈ ہے کہ بندہ وہ وزٹ کرے ڈینٹسٹ کے بعد، اپنی اورل ہائیجین مینٹین کرے. اگر ڈائبٹک کے حوالے سے دیکھا جائے تو ٹوتھ جب لاس ہوتا ہے تو بون ریزارپشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ان میں ایز کمپیئر ٹو کیوں ہیلنگ نہیں ہوتی. پروسیجر ہم بہت سارے کیسز ہم نہیں کر پاتے. بہت سارے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں آتے ہیں، اتنے لائف بزی ہوتی ہے ہر کسی کی، تو وہ آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کیا نام ہے ہمیں پرابلم ہے، ہم نکال دیں دانت وغیرہ. جب دانت ہسٹری لیتے ہیں ہم لوگ، ہسٹری میں ہمیں سمٹمس وہ پتہ چل جاتے ہیں کہ کچھ ہے ڈائبٹک سسپیکٹڈ ہے. کیوں ہمارے پاپولیشن میں تو ہے ڈائبٹیز، تو ان پیرنٹس میں ہے، برادرس میں ہے، کسی میں ہے سسپیکٹڈ، تو ان فیوچر ہر انسان میں چانسز ہو جاتے ہیں کہ ڈیولپ ہونے میں. اب وہ پروسیس نہ فوڈ لینے کی وجہ سے، پروسیس فوڈ لینے کی وجہ سے، شوگری ڈائٹ ہونے کی وجہ سے وہ اورل کیویٹی کو امپیکٹ کرتا ہے. اور سلائیوا جو ہے اس کی پی ایچ اگر مینٹین نہیں رہتی تو ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ سلائیوا سیکریشن کم ہو جاتی ہے. اچھا میں نے دیکھی کافی مطلب ظاہر ہے میرے اپنے بھی کافی جاننے والے ہیں، سائیوا جو ہے نا وہ آپ کا تھک ہونے لگتا ہے. جی اس کی بیسکلی کیا ٹھیک ہوتا وجوہات ہے ہیں؟ کیونکہ جب نارملی ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ اوور آل باڈی پہ افیکٹ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سلائیوا جو ہے اس کی سیکریشن تھک ہو جاتی ہے. گلینڈس پہ افیکٹ پڑتا ہے جس کی وجہ سے سلولی افیکٹ آتا ہے. بیڈ بریتھ ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، فاؤل اسمیل ہوتی ہے. پیشنٹ اس بات کو نوٹ نہیں کر پاتا جب تک آپ کا سامنے بیٹھا ہوا بندہ آپ کو ریکگنائز نہ کرائے تو ایون ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا. یوزلی پیشنٹ سمجھتے ہیں نارمل ہے، کھانا کھایا تھوڑی بہت ہوتی ہے. تو وہ فاؤل اسمیل کی بھی کازز ہیں کہ گمس کی انفلیمیشن ہے، بلیڈنگ ہے، کھانا فوڈ ڈپوزیشن ہے، پلاک ایکومولیشن ہے. ڈائبٹیز کی وجہ سے اٹ سیلف سلائیوا کے اندر اور اورل کیویٹی کے اندر سیکریشن نہ ہونے کی وجہ سے جو فلو ہوتا ہے اورل کیویٹی کے اندر سلائیوا کا، وہ نہ کم ہونے کی وجہ سے یوزلی فاؤل اسمیل بھی ہوتی ہے. اور پراپر کلیننگ نہیں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آئیڈیا نہیں ہے. ہم یوزلی سمجھتے ہیں دن میں ایک بار برش کیا جاتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ایک بار کرنا کم سے کم 2 بار کرنا چاہیے، صبح اور رات کو. یوزلی ہم کیا کرتے ہیں جیسے ارلی مارننگ اٹھے ہم نے برش کر لیا، یہ ہیبٹ صحیح نہیں ہے. یوزلی ریکمنڈڈ یہی ہے کہ آپ یوزلی ناشتہ کرنے کے بعد برش کریں، رات کو سونے سے پہلے برش کرنا ہے. یا آپ نے کوئی کھانا ایسا کھایا ہے تو یوزلی جو کھانا پارٹیکلس ایسا وغیرہ ہے آپ کو محسوس ہو رہے ہیں تو آپ نے بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ٹوتھ پک بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو یہ بھی بہت مطلب خطرناک ہے. یہ صحیح نہیں ہے ایسا، کیونکہ آپ کے جو گمز ہیں، آپ کے جو ٹیتھ ہیں، ان میں گیپ آ جاتا ہے اور پھر اس سے جو آپ کے جب آپ کچھ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے پارٹیکلس جو ہیں وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، تو اس سے پھر نقصان ہوتا ہے. جی یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب فوڈ ڈپوزیشن ہوتی ہے تو پیشنٹ کے جب دانتوں میں ایک پلاک نما چیز ہو جاتی ہے، جو ٹارٹر عام الفاظ میں کہا جاتا ہے، وہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے. جب وہ ڈینٹسٹ کے پاس آتے ہیں، ڈائبٹیز ہوتے ہیں ریلیونٹ ٹو گمس بھی انفلیم ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کلیننگ کرتے ہیں ان کی پراپر کلیننگ، کیونکہ ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے صفائی کی. صفائی نفس ایمان ہے، آپ کا ایمان صفائی سے مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے صفائی رکھنی ہے. اوور آل آپ سپرفیشلی کرتے ہو، جو آپ کو نہیں دکھتا وہ ڈینٹسٹ ہی کر سکتا ہے. جو اورل کیویٹی کے پراپر ڈینٹسٹ ہی کلیننگ کرے. اور اورل ہائیجینسٹ ہوتے ہیں وہ یوزلی باہر دنیا میں وہ اورل ہائیجین ہوتے ہیں تو ان کو پراپر وہی ٹریٹ کرتے ہیں. پاکستان میں ان کا رجحان کم ہے، ڈینٹسٹ ہی پریفر کرتا ہے ان چیزوں کو. پیریڈونٹولوجسٹ ہوتا ہے، وہ پراپر کلین کرتا ہے. گمس کی ریسٹوریشن ہوتی ہے، گمس اگر ریسیشن ہو رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز میں، تو وہ ان کی بھی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. ان کو بھی نارملائز کیا جا سکتا ہے. نیچرل جتنا کمپنسیٹ ہوا ڈی کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اسے آپ کی، کیونکہ سورسز بہت زیادہ ہیں. بون بھی ہے ہمارے پاس، بون بھی پلیس کر سکتے ہیں. گمس کو اس طرح گرو بھی کرا جا سکتا ہے. جو بیڈ اس کے اندر کنٹامنیٹ چیزیں ہیں ان کو ریموو کر کے، جب ٹارٹر ریموو کرتے ہیں اس سے سپورٹ ہوتا ہے بیسیکلی ٹوتھ کو. جب ٹارٹر ریموو کرتے ہیں تو پیشنٹ کمپلین کرتا ہے کہ مجھے جنرلائز سینسٹیوٹی ہوتی ہے، ٹھنڈا گرم لگتا ہے، اور اس کے علاوہ دانت ہلنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ پیشنٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ صفائی کے بعد دانت سفید بھی لگیں گے. نو ڈاؤٹس تھوڑا بہت وائٹ ہو جاتے ہیں دانت، پر ڈائبٹیز میں جب پلاک ریموو ہوتا ہے تو پلاک کے بعد جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی. اگر ڈائبٹک کنٹرول نہیں ہے
تو وہ یوزلی کنٹرول بلیڈنگ نہیں کر پاتے. اس کے لیے بہت افیکٹو پروسیجر کرنے اس کا پڑتے کیا ہیں. نقصان ہوتا ہے؟ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بلیڈنگ نہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے شوگر لیول ڈاؤن ہو سکتا ہے, پیشنٹ شاک میں جا سکتا ہے, ان کنٹرول کنٹینیوسلی کنڈیشن ہو جاتی ہے, کرونک کنڈیشن ہو سکتی ہیں, کوئی پرابلم ہو اس کو, ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی پرابلم ہو سکتے ہیں. کہ پیشنٹ صرف ڈینٹل پرابلم سے نہیں آتا, اس کے علاوہ بھی میڈیکل پرابلم اس کی بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے. دانت سے ریلیونٹ پوری باڈی ہے آپ کی, یہ نہیں ہے کہ آپ صرف دانت ایک چیز ہے, باڈی الگ چیز ہے. دانت کا جو ہے نا ریلیونٹ باڈی کے ساتھ بہت زیادہ ہے. اگر آپ کے ڈائٹری آپ کی اچھی نہیں ہے, اسٹمک آپ کا اپسیٹ رہتا ہے, تو دانت آپ کے اپسیٹ رہیں گے, جس میں دانت کی لیئرس جو اریٹیشن کی وجہ سے جو آتا ہے, گیسٹرک سیکریشن آتی ہیں, وہ ٹوتھ کو سیلف روٹ کرتی ہیں, ان کی سرفیس لیئر کم ہو جاتی ہے, ایروجن جسے کہتے ہیں, ایسیڈک ایروجن. ٹھیک ہے, اسی طرح بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ڈائبٹیز میں یہ بھی کامنلی دیکھا گیا ہے کہ جو وہ پراپر ہائیجین نہ ہونے کی وجہ سے ان کی اورل کیوٹی میں پیتھولوجیکل لیجنز بھی ہوتے ہیں, بیڈ بریتھ بھی ہوتے ہیں, ٹنگ میں بھی ہوتے ہیں, لائکن پلینس بھی ان میں پریزنٹ ہوتا ہے, پری میلیگننٹ لیجن بھی آ سکتے ہیں, کیونکہ وہ پراپر سلائیوا نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو انوالو کر سکتا ہے. ایون آپ کے جو ہیلتھ ہے وہ بھی کمپرومائز ہوتی ہے اگر دانت آپ کے مضبوط نہیں ہے. تو دانت مضبوط کرنے کے لیے بیسک آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, وزٹس کرانے ہیں اپنے, ہر 6 منتھ بعد وزٹ کرانے ہیں, کمپلین ہو یا نہ ہو. جب آپ وزٹس کراتے ہیں تو آپ جتنا ڈاکٹرز کے ساتھ اپنا انٹریکشن رکھیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. بیسکلی ہمیں نہیں پتہ ہوتا پیشنٹس کو کہ ہم نے صفائی کیسے رکھنی ہے. جنرل صفائی مینس کہ آپ نے برش کیا ہو گیا, اس طرح نہیں ہوتا. پراپر ٹیکنیک سے 3 منٹ آپ نے 3 برش کرنا ہے, منٹ 2 بالکل سے ڈاکٹر 2.5 صاحب. منٹ تقریباً منیمم ہے ریکوائرمنٹ کہ آپ نے کرنی ہے. ڈائبٹیز میں تو صفائی کا اور زیادہ خیال رکھنا ہے. جب نہیں صفائی رکھیں گے لیڈ ٹو بون ریزارپشن, گمس کے پرابلم, بون ریزارپشن ان کی فاسٹر ہو جاتی ہے اور ہیلنگ لیٹ ہو جاتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں بریک پہ, کیونکہ ابھی ہم نے جانا ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو میں آپ سے سوال کروں گی کہ شوگر کس طرح سے کنٹرول کی جا سکتی ہے, تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں شوگر کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ہم بات کر رہے ہیں دانتوں کی اپنی حفاظت کس طرح سے کی جا سکتی ہے, کیونکہ چاہے آپ جتنے بھی خوبصورت ہو, اگر آپ کی ہنسی خوبصورت نہ ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. آپ کی پرسنالٹی اس سے ڈیمیج ہوتی ہے اگر آپ کی دانت صاف نہ ہو. لائف کال کا سلسلہ بھی جاری ہے, آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ لوگ کی کوئی سوالات ہو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ شوگر پیشنٹ جو ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ کون کون سی اپنی مطلب ڈائٹ جو ہے کھانا کھا سکتا ہے, اپنی کیا ڈائٹ پلان اپنا مینٹین کر سکتا ہے. بیسکلی ڈائٹ جو ہے بہت ضروری ہے آپ کی لائف میں. اگر آج کل زندگی میں کھانا نہ ہو تو آپ کی لائف ادھوری ہوگی. آپ نے کھانا ہے, پرابلم نہیں ہے, آپ ہر چیز کھا سکتے ہو, صرف نیچرل چیزیں, اس میں روک ٹوک نہیں ہے, صرف کوانٹٹی کم کرنی ہے. آپ کو ہر چیز کھا سکتے ہو. نیچرل فروٹس پہ آپ کوئی چیز ایسی نہیں ہے آپ جو نہ آپ کھا سکتے ہو. کھانی ہے لمٹ میں, اپنی شوگر کو مینٹین کرتے ہوئے. جو آپ کی ڈائٹریشن نیوٹریشنل اور ڈائبٹیز جو فزیشین ہے وہ ڈیل کرتے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. اگر آپ کی کنٹرول رہتی ہے ڈائبٹیز تو کوئی ایشو نہیں, آپ سب کچھ کھا سکتے ہو. ان پروسیسڈ فوڈ نہیں کھانے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں آپ میٹھا نہیں کھا سکتے, آپ سویٹ ڈش نہیں آپ کھا سکتے. سویٹ ڈش کھانی ہے, اس میں منع نہیں ہے, پر آپ کی باڈی کے نیڈ کے حساب سے. شوگر ایسی چیز ہے کہ آپ کی باڈی کی نیڈ ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول میں کھاتے ہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اگر ان کنٹرول میں کھائیں گے, جیسے کہ شوگر میں ہوتا ہی بیسکلی یہ ہے, سمٹمس یہی پہلے انیشیل لیول پہ آتے ہیں کہ بھوک زیادہ لگتی ہے. میٹھا اگر آپ کے سامنے ہو تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے. یہ ارج ہوتی ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے. دیکھتے ہی وہ سلائیوا کے اندر مائنڈ میں ایسی ہلپل ہوتی ہے کہ کہتا ہے کہ بس آپ نے کھانا ہے. وہ آپ کے نفس کو جانچنے کے لیے کیا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے ایک ہی آپ کا گفٹ ہے. اگر آپ کو, کیونکہ لائف میں آپ نے زندگی جتنی بغیر ڈائبٹیز سے جینی تھی وہ جی لی. جب ڈائبٹیز آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی, یہ آپ کا ایسا حصہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے, ساتھ لے کے چلنا ہے, اس کو ناراض نہیں کرنا. اگر اس کو ناراض کر دیا تو آپ کو یہ زمین پہ لا کے چھوڑے گا, اور اتنا ناراض کرے گا کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے.
آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹریٹ کرا سکتے ہیں. یہ صرف آپ کے ہاتھ میں. انیشیلی کنٹرول جو ہوتا ہے جب یہ ڈائگنوس ہوتا ہے, انیشیلی اس کے لیجن جو ہوتے ہیں بیسکلی آپ ڈائٹ سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ڈائٹ پہ ایکسرسائز پہ کنٹرول کر لیا تو ہمیں اس میں دوائیوں کی طرف, انسولین کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہم یوزلی کیا کرتے ہیں, پیشنٹ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے, کنٹرول ڈائٹ پہ ریسٹرکٹ کرنا. کیوں ہر جگہ جہاں بھی جائیں گے چائے تو پینا ضروری ہے, چائے میں چینی نہ ہو تو پھر چائے کا مزہ نہیں ہے. اسی طرح ہر چیز میں جب چینی آ جاتی ہے تو وہ ڈائبٹیز والوں کے لیے نقصان دہ آ سکتی ہے, بٹ لمٹ میں ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی تنگ نہیں کرے گا. جیسے سویٹنرس آتے ہیں, ان کا نیگیٹو امپیکٹ ہے. اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو سلولی کر کے چھوڑیے, سویٹنرس کی طرف نہ آئیں, کیونکہ سویٹنرس ان کی الگ نیگیٹو امپیکٹ پڑتے ہیں باڈی پہ. وہ آپ کو صرف سپرفیشلی آپ کو دکھاتا ہے سویٹنر ہیں, ڈائٹ چیزیں ہیں, شوگر فری چیزیں ہیں, پر ان کے اندر ایک اماؤنٹ آف شوگر ہوتا ہے, ریپلیسمنٹ آف ٹائپ آف شوگر ہوتی ہے جو آپ کی باڈی کو بھی نقصان دیتی ہے سلولی. تو اس لیے کوشش کیا جائے کہ موٹاپے سے جو ہے شوگر انٹیک سے موٹاپا بھی جلدی آتا ہے. اچھا, جو شوگر فری کولڈ ڈرنکس بھی آتی ہیں تو وہ بھی نہیں پی سکتے؟ نہیں, ان میں بھی کہتے ہیں, کیونکہ ہم نیچرل ایسی ہم قوم ہیں کہ ہم ہر چیز میں 2 نمبری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتا کہ جو آپ کو ڈائٹ کے نام سے دیا جا رہا ہے, بوٹل چینج ہے, اندر کیا ہے آپ نہیں جان سکتے. تو آپ کوشش کریں اوائڈ کریں, کیونکہ سویٹنرس بھی ڈال کے وہ آپ کو دیا جاتا ہے, پر کوشش کریں اوائڈ کریں ان چیزوں کے, کیونکہ یہ کولڈ ڈرنک بیس کاربونیٹڈ ڈرنکس یہ آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. جتنا آپ نیچرل چیز کی طرف آئیں گے, نیچرل فروٹس کی, ملک شیکس کے اوپر نیچرل, آرٹیفیشل نہیں. آرٹیفیشل کے اندر سویٹنرس آ جاتے ہیں, فلیورس آ جاتے ہیں, وہ آپ کے لیے باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب, دیکھا گیا دنیا بھر میں شوگر میں مبتلا ہونے والے جو مریض ہیں, ویسے تو ان کی جو عمر ہے وہ 40 سال, لیکن پاکستان میں جو ہے وہ کم عمری میں بھی شوگر کے پیشنٹس پائے جا رہے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ ہم ینگ جنریشن کیا ہوتے ہیں کہ ہم فاسٹ فوڈ لورز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹرول جوانی میں کنٹرول ہاتھ میں رکا نہیں ہوتا, ہم لوگ جو ملتا ہے بسم اللہ کر لیتے ہیں. سنت پوری کرنے کی عادت ہوتی ہے, کمپٹیشن لگایا جاتا ہے کہ کون فاسٹ فوڈ میں کون سب سے زیادہ کھاتا ہے. ریسٹورینٹس بھی ایسے ہیں جو آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں جنک فوڈ, آپ کرو تو آپ کے لیے گفٹ ہے. اب تو ویسے بھی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کا تو ریسٹورینٹ اور جو ہے وہ باہر جا کے گھومنا, یہ نا اب وہ پکچر سیلفیز اور یہ اس کی اپنے فرینڈ سرکل میں مطلب وہ کرنے کے لیے تو یہ بہت زیادہ اب ہو گیا. ضروری آپ سوشل اٹھتے ہو بیٹھتے ہو, آپ کی نیڈ بن گئی ہے, اوائڈ نہیں کر سکتے آپ. آپ کے گیدرنگ میں ہیں لوگ ایسے ہیں, آپ کو بولیں گے, آپ اکیلے تو توڑ نہیں سکتے. آپ رشتہ ایسا ہے اللہ کا بنایا ہوا, فرینڈ شپ ہے, کولیگس ہیں, تو آپ ان کے ساتھ جوائن کرنا ہے اپنے لازمی. تو اپنا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے کھانے پینے میں, فاسٹ فوڈ آئٹمس کم رکھنے ہیں, جو نیچرل فوڈس پہ زیادہ دینا ہے, دیسی آئٹم زیادہ کھانے ہیں, جسے ہم دیسی پیور دیسی کھانا کہتے ہیں, اسے لینا ہے. آئلی چیزیں کم کرنی ہیں, فروٹس وغیرہ انٹیک زیادہ کرنا ہے. جتنا پانی کا انٹیک ڈائبٹیز میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. جتنا پانی کا انٹیک زیادہ ہوتا ہے اتنا اورل کیویٹی کے اندر بھی لیجنز کم ہوتے ہیں, کیویٹیشن وغیرہ کم ہوتی ہے, صفائی ہوتی رہتی ہے نیچرلی. تو اور بھی آپ کے باڈی میں بلڈ جو واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہوتی رہتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, ماہرین کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ دودھ کے دانت نکالے تو اس کے بعد اس کے دانتوں میں برش کیا وہ مطلب ضروری ہوتا ہے, ایسا ہے؟ جی, بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جب پہلا دانت آتا ہے یا دانت آنے سے پہلے ہی جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو یوزلی اسی ٹائم سے عادت ماؤں کو ڈالنی چاہیے کہ منہ صاف کر کے سلانا چاہیے. یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو بوٹل دے کے میٹھا تو بچہ پسند کرتا ہے, اس کے علاوہ تو سوکھا پیے گا ہی نہیں. جب آپ میٹھا اسے کوئی چیز دیتے ہو فیڈر میں ڈال کے, تو کیا ہوتا ہے وہ اورل کیویٹی میں انوائرمنٹ پی ایچ جو سلائیوا کی پی ایچ ہے وہ مینٹین نہیں رہ پاتی. تو ایک مینٹین رہے گی تو جو ان فیوچر آپ کے دانت خراب نہ ہوتے. اگر سلائیوا کا کنٹرول صحیح رہتا ہے, پی ایچ مینٹین رہتی ہے, تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ پہلا جب دانت آتا ہے وہ دودھ کے دانت اترنے ہیں, یہ کانسیپٹ سب کا ہے کہ دانت جھڑنے ہی ہیں, تو ہم ان کو مینٹین کیوں کریں, ان کی صفائی کیوں کریں, کیونکہ جب یہ بھی ایک مخصوص عرصے کے لیے یہ دانت ہوتے ہیں دودھ کے بھی, ان کی بھی صفائی کرنا لازمی ہے جس طرح پکے دانت ہیں. اگر آپ نے اس کی صفائی نہیں کی تو یہ کیا ہوتے ہیں کہ وقت سے پہلے دانت جڑتے ہیں. جب وقت سے پہلے دانت جڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو جو پکے دانت ہوتے ہیں ان کی اپنی جگہ چینج ہو جاتی ہیں, وہ الگ الگ جگہوں سے ان کی ایرپشن ہوتی ہیں, جگہ کم ہو جاتی ہے, گروتھ جو اصل جاز کے گروتھ ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, وہ
چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ جب نیچرل سے آپ نے ہٹ کے آپ نے دانت نکلوا دیے, پاتھ دیتے ہیں, وہ ایک جو پرماننٹ دانت ہوتے ہیں ان کو راستہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس جگہ ایرپٹ ہونا ہے, تو وہ اگر نہیں مینٹین کر پاتے تو یوزلی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اس ٹائم سے شروع کرنا ہے جب سے پیدا ہوا, اور جب دودھ کے دانت نکلیں دودھ کے دانت نکلیں تب سے تب برش برش شروع کرنا ہے, کرنا. سلائٹلی پہلے فنگر سے شروع کرنا ہے, اڈپٹ ہو جائے, جیسے دانت آنا شروع ہو جائیں, اس کے بعد آپ 1-2-3 عادت ڈالیں بچے میں, سلائٹلی آرام سے دن میں 2 مرتبہ صفائی کرائیں. ہر چیز جو ہے نا میٹھے میں کم رکھیں بچوں کو, کہ آج کل ہم بچوں کو عادت بنا دی ہے میٹھے پہ. اگر آپ نے بچوں کے لیے منع نہیں ہے, اگر وہ میٹھا نہ کھائیں گے تو بچے کس نام کے, تو بچے کی لائف جو میٹھا ہے آپ نے کنٹرول رکھنا ہے, ایک ٹائم پہ جتنا کھلانا ہے ایک ٹائم پہ کھلانا ہے. کوانٹٹی ڈپینڈ نہیں کرتی, اپنی فریکوینسی ڈپینڈ کرتی ہے. اگر فریکوینسی زیادہ ہوگی تو پی ایچ کو مینٹین ہونے میں آدھا گھنٹہ منیمم لگتا ہے کہ وہ اپنی پی ایچ پہ آئے. آپ نے آدھے گھنٹے بعد پھر ہم لوگ یوزلی بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کینڈیز دلا تو دیں, ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا پوری دن کے لیے, وہ نیگیٹو امپیکٹ بچوں پہ پڑتا ہے. صحیح, کیونکہ دانتوں کا اس لیے ہم نے آج ٹاپک رکھا کیونکہ شوگر کے حوالے سے تو ہم نے بات کرنی تھی, کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے جو ہے بات کی جا رہی ہے, سیمینارز ہو رہے ہیں اور اویئرنیس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے. تو ہمیں دانتوں کا بھی آج ہم نے ساتھ ہی کرنا, کیونکہ ہمیں جو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے بات کریں دانتوں کے حوالے سے, تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم دانتوں کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے شوگر کے ساتھ ساتھ. تو اگر جو ہے اپنے دانتوں کی حفاظت نہ کریں تو اس سے کون سی بیماری جنم لے سکتی ہے؟ کیونکہ منہ سے آپ کی جو ہے نا انٹیک ہوتا ہے, تو آپ کی باڈی کے اندر ریزروائر سب سے زیادہ جو باہر انوائرمنٹ سے زیادہ کانٹیکٹ آتا ہے منہ, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ چیزیں کھاتے ہو تو ڈپوزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کھانے کی, تو اس سے کیا ہوتا ہے یوزلی پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں, جس میں کہ یوزلی پہلے مسوڑوں کے پرابلمس ہوتے ہیں, دانتوں کے اندر مسئلے آتے ہیں, کیڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اور ڈیپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جتنا ڈیپ ہوگا ٹوتھ لاس ہوگا, بون ریزارپشن ہوگی, پروستھیٹک ریپلیسمنٹ دینی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم باڈی پہ انویسٹ نہیں کرتے. ایک دانت لوز ہوا نکلا تو ہم نے لاس کیا, اس کے بعد ریپلیسمنٹ فوراً جتنا جلدی دیا جائے تو بون پریزرو ہوگی. بون پریزرو کرنے کا مقصد آرٹیفیشل بون ڈالنا نہیں ہے. بون قدرتی جو آپ کی دانت کے اندر آپ صلاحیت ہوتی ہے صفائی کی, اگر وہ آپ مینٹین نہیں کر پا رہے تو پروستھیٹک جو ہم دیتے ہیں آرٹیفیشل ٹیتھ وغیرہ, چاہے آپ نکالنے والے چاہے فکس لگوائیں, فکس بیسٹ ہوتا ہے آپشن, وہ کیسے مینٹین ہو گئے. جب قدرتی چیز مینٹین نہیں ہوئی تو ہماری بنائی ہوئی چیز, لیب والی چیزیں, وہ کیسے آپ کی اورل کیوٹی میں سروائیو کریں گی. وہ پرابلمس دیتی ہیں, ضائع ہو جاتے ہیں, وہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں, لیٹ انویسٹ کرتے ہیں. ایک ٹائم پراپر انویسٹمنٹ صحیح ٹائم پہ کی جائے تو آپ کی چھوٹی سی انویسٹمنٹ آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے, اور نیچرل ٹوتھ کو ریسٹور کرنے سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹ ایک دفعہ نہیں کرنی چاہیے, یہ انویسٹمنٹ بار بار کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کی اپنی ذات کے لیے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو اپنی لیے آپ جو ہے ضرور انویسٹمنٹ کریں, اپنا خیال رکھیں, کیونکہ واقعی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا صفائی نفس ایمان ہے. جب ہمارے جو ہے یہ بات کہہ دی گئی ہے ہم اس کی صفائی کا خیال رکھیں, خاص طور پہ کھلم کھلا جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جب اپنے سراؤنڈنگ جو ہے صفائی جو ہے اس کا خیال رکھیں, تو آپ اپنی ذات کے لیے بھی اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ کو یہ میسج دینا چاہیں گے؟ بس یہ کہ آج کل لائف میں بہت پرابلمس ہیں. کورونا کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی, ڈینٹسٹری آلموسٹ بند ہو گئی تھی. اس لاک ڈاؤن میں اتنی ریسرچ ہوئی ہے, اتنی میتھڈز ہوئے ہیں کہ ایئرلیس ایٹماسفیئر میں جو ہمارا پروسیجر ہوتے ہیں جس میں آپ کے ہائیلی جو ایٹماسفیئر موئسچرائز ہو جاتا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آئی ہیں دنیا میں, اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے ورلڈ وائڈ. تو یہی ہے کہ آپ اپنا خیال اپنے آپ رکھیں, ڈینٹسٹری سے بھی وزٹ کریں, پراپر وزٹ لیں, پراپر کلین رکھیں, پوچھیں, جتنا آپ پوچھیں گے اپنے بارے میں اور انویسٹ کریں گے اپنے اوپر تو وہ آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا. کورونا میں اپنے آپ کو سنبھالیں, ایک دوسرے کو بھی پروٹیکٹ کریں, ڈسٹینس مینٹین رکھیں. جہاں بھی ہاسپٹلس وغیرہ میں جائیں یوزلی کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس اپنے ساتھ بچے لے کے جاتے ہیں. جو اٹینڈنٹ ہوتا ہے وہ ہائی رسک پہ ہوتا ہے, کیونکہ اٹینڈنٹ وہ آپ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھتا ہے, وہ اس کا کام نہیں ہے.
جس کا کام ہے وہ جس کا کام نہیں ہے وہ ریٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ میرا کام نہیں ہے تو میں ٹائم کیوں انویسٹ کروں. وہ انویسٹ کرتا ہے اپنی ڈائبٹیز کے لحاظ سے. ٹائم جو مینجمنٹ ہوتی ہے، ارلی اپوائنٹمنٹ چاہیے ڈینٹسٹری کے حوالے سے. ارلی اپوائنٹمنٹ پہلے آپ نے کلیئر کرنا ہے کہ ڈینٹسٹری ڈاکٹرس کو بتانا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، میری کنٹرول ہے، ان کنٹرولڈ ہے، جو بھی ہے میڈیکل ہیلتھ آپ نے پوری گائیڈ کرنی ہے. کوئی بات چھپانی نہیں ہے. ڈاکٹر آپ کا ایسا ہاتھ ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا آپ کے اوپر کہ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے اوپر کوئی نقصان ہو. آپ کے لیے پازیٹیو لائف میں ایسی انرجیٹک لائف ہیلتھ بنائیں کہ آپ پازیٹیو لائف جئیں. ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے ڈاکٹر سے وزٹ کریں، اپنے آپ کو پریونٹ کریں، ہیلدی ڈائٹ کھائیں اور اللہ سے شفا کی امید رکھیں. کوئی آپ کو ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. بے شک بے شک، بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ آئے، آپ نے وقت دیا. کیونکہ جو ہے اسی طرح سے گفتگو سے ہم جاری رکھیں گے. اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کیونکہ کرونا جیسی وبا میں پھر سے جو ہے بڑھتی ہوئی تیزی نظر آ رہی ہے، تو اس کی جو ہے نتیجے میں جو ہے کتنی ہماری جو الیکٹرانک مارکیٹس ہیں ان کو کتنا نقصان پہنچا، آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے شوگر کے حوالے سے، پھر ہم نے بات کی دانتوں کے حوالے سے، اور اب ہم بات کریں گے کرونا کی وبا کی وجہ سے جو پھر سے لاک ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمارا کراچی جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف پھر سے جا رہا ہے، اور اس کے باعث جو ہے کتنے جو ہے ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، ہماری جو الیکٹرانک مارکیٹس ہیں، ہماری اور جتنی مارکیٹس ہیں، ان کو جو ہے کتنے تاجر ہیں ان کو کتنا نقصان فیس کرنا پڑ رہا ہے. کیا گورنمنٹ نے ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف دیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر چیئرمین ہیں کراچی الیکٹرانک مارکیٹس، ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں، اور جو ہے یہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی ایک این جی او بھی ہے. یہ کئی جو ہے اس طرح کے فلاحی کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. سر میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران شیخ صاحب. وعلیکم السلام. سر پہلے تو مجھے یہ بتائیں آپ کو گولڈ میڈل کس وجہ سے ملا؟ ایکچولی یہ لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے کافی ورکنگ کی تھی. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے کراچی الیکٹرانک کے جناب رضوان عرفان صاحب، جی، ان کا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں جس سے عوام جو ہے وہ آپ کو خود اپنے الفاظوں میں یاد کرے. تو میں اس سلسلے میں کام کرتا رہا ہوں. لاک ڈاؤن کے دوران نظامی فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر محبوب نظامی ہیں جو فاؤنڈر ہیں، ان کا جو ہے وہ کافی یو این او کے حوالے سے سسٹینیبل گولز کے حوالے سے 17 گولز ہوتے ہیں، اس پہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں. میں ان کے ساتھ اس لاک ڈاؤن کے دوران کافی ورکنگ کرتا رہا ہوں. اس حوالے سے حکومت سندھ نے اور یو این او کی طرف سے یہ ہمارے گولڈ میڈل جو ہے مجھے دیا گیا. اور اس کے بعد ایک سی ایس آر ایوارڈ ہوا تو اس میں بھی مجھے اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے لیے، ہمارے پاکستانیوں کے لیے، ہم سب کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ جو ہے آپ کو یو این اے کی طرف سے جو ہے گولڈ میڈل ملا، آپ گولڈ میڈل کے جو بھی حقدار بنے. اور مجھے جو ہے یہ بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ الیکٹرانک سے بھی، الیکٹرانک مارکیٹ سے بھی اس کے بھی آپ چیئرمین بھی ہیں، تو آپ کو کتنا نقصان فیس کرنا پڑا پچھلے لاک ڈاؤن میں؟ اب کیونکہ دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگنے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ پچھلے دور میں جو لاک ڈاؤن لگا اس دوران اتنا نقصان ہوا کہ جو تاجر لاکھوں کروڑوں روپے زکوٰۃ فطرہ دیا کرتے تھے وہ بیچارے خود راشن لینے پر مجبور ہو گئے. یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ جو اس طرح کے ڈیزاسٹر پہ اپنے فرنٹ پہ آ کے ورکنگ کر سکے. اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے جو ہے لوگوں کی مدد کی ہے. حکومت اتنا پیکیج نہیں دے سکی، اور کچھ ہمارے سسٹمز کی خرابی بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر کچھ حکومت یا کچھ لوگ دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ پرفیکٹ لوگوں تک نہیں پہنچتا. صحیح. تو جس کی وجہ سے ہمارا یہ بہت بڑا ایک لوس ہوتا ہے. ہم اگر چاہیں حکومت ہمارے ساتھ مل کے، تاجر برادری کے ساتھ مل کے اس سسٹم کو بہت اچھی طرح ڈیولپ کر سکتی ہے، جس سے کہ کسی بھی غریب کو اس کی گھر تک راشن پہنچانے میں یا اس کی مدد کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. اسی طرح جو یو این اے کا پروگرام ہے
اس کا 17 گولز کا اگر اس پہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کسی کے لیے پریشانی کا باعث کوئی تو بات وہ نہیں. کیا گولز ہیں 17 گولز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 17 گولز جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ اس میں تعلیم ہے, اس گولز میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ڈیولپمنٹ ہے, اور جو بلائنڈز ہیں ان کے لیے بھی ورکنگ ہے, جو ڈسیبل ہیں ان کے لیے بھی ورکنگ ہے. مطلب اس میں ہر چیز وہ فیسلٹیز موجود ہے کہ جس پہ آپ ورکنگ کر کے پاکستان کو اوپر کی طرف لا سکتے ہیں. ابھی ہماری اس میں حکومت پاکستان سے بہت اچھی بات چیت چل رہی ہے, اور ابھی ایک فرسٹ ٹائم پاکستان میں جو ہے FPCCI کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے فیڈریشن کی, جس کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر محبوب نظامی, صحیح. میں اس کا ممبر ہوں. تو وہ 17 گولز پہ کام کر رہی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو جو ہے آگے لے جانے میں کامیاب ہوں گے. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے. سر آپ مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ کے NGO بھی ہے, NGO سے بھی آپ رن کر رہے ہیں, فلاحی کام میں آپ پیش نظر آتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, تو جب لاک ڈاؤن لگا تو اس میں آپ کو کتنی مشکلات فیس کرنی پڑیں کہ فلاحی کام کرنے میں؟ اصل میں آپ کو وہی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو فلاحی کام ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ اگر آپ کریں گے تو اس میں بھی بہت سے معاملات میں رکاوٹیں آتی ہیں. کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ سکیں, تو اس طرح کے معاملات میں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب رضوان عرفان صاحب, انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا, اور کئی ہزار راشن ہم لوگوں نے اس پلیٹ فارم سے بھی بانٹے ہیں. دوسرا میں ڈاکٹر محبوب نظامی کا ذکر کروں گا کہ ان کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم نے تقریباً ہزاروں راشن بانٹے ہیں, اور اندرون سندھ بھی بانٹے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے یہ کسی قسم کا تعصب میں نہیں ہوتا کہ کس کیٹیگری کو دیا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غریب ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے مسائل حل ہونے چاہیے, تو ہم اس پہ کام کرتے ہیں. اور لاک ڈاؤن میں ہم نے بے تحاشا میں کہوں گا کہ الحمدللہ راشنز بانٹے ہیں, اور ہم نے جس طرح بھی ہو سکا غریبوں کی مدد کی. صحیح, یہ تو بہت اچھی بات ہے. سر کیا سوچ کے آپ نے NGO بنائی, کس طرح سے آپ جو ہے اس فلاحی کام میں آئے؟ میں اصل میں بائی برتھ جو ہوں کراچی کا ہوں, اور میں کرکٹ کا بڑا شوقین تھا. ہائی لیول کی میں کرکٹ کھیلتا تھا, لیکن ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے اور ایسی پوزیشنز نہ ہونے کی وجہ سے کہ ہم آگے بڑھ سکیں, میں کرکٹ مجھے چھوڑنی پڑ گئی. تو جب مجھے کرکٹ چھوڑی میں نے, تو میں پھر بزنس کی طرف آیا. تو مجھے ایک احساس تھا کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ اگر محنت بھی کرتی ہے تو اس کو آگے جا کے رزلٹ نہیں ملتا. تو میں نے سوچا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوا جائے جو کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, کسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو ابھی ہماری کراچی الیکٹرانک جو ہے اس کے پریزیڈنٹ جو ہے رضوان عرفان صاحب, انہوں نے اسپورٹس کے حوالے سے بھی ٹیمیں تشکیل دی ہیں, اسپورٹس کا بھی ہم لوگوں نے ایونٹ شروع کیے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر محبوب نظامی نے, کل ہمارا ایک ایونٹ تھا ڈسیبل کے اوپر, جس میں بلائنڈ کرکٹ ٹیمز جو ہیں وہ پوزیشن ہولڈرز آئے تھے, ان کو ایوارڈز وغیرہ بھی دیے گئے. تو میں نے اس سلسلے میں جب جا کے ان ہو کر کے یہ دیکھا کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہے. آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ جب کسی مقام پر ہوتے وہ چیز, اپنا شوق آپ دوسروں کو دیکھ کے پورا کر لیں. بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک احساس محرومی ہے. میں سمجھتا ہوں کراچی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ غریب کا بچہ جو ہے نا وہ آگے جانے کے لیے اس کو بڑی اسٹرگل کی ضرورت ہے. ہم کہہ تو بڑے آرام سے دیتے ہیں کہ جی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ کے بھی بچہ آگے جا سکتا ہے, لیکن اگر ہم اس چیز کو اس طرح دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 10,000 روپے فیس دے کے پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر تو توجہ ہوگی, لیکن جو ایک بچہ فری میں پڑھ رہا ہے اور دری پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ ویسی احساس کمتری میں آ جائے گا. اس کی لینگویج, باڈی لینگویج, اس کا رہن سہن وہ بھی بہت بیک رہے گا. کیونکہ ہمارے پرائیویٹ اسکولس تو ہیں ہی, لیکن اس طرح کی بھی کیٹیگریز بن چکی ہیں, اسٹینڈرڈس بن چکے ہیں, لیولز بن چکے ہیں. آپ اگر 10,000 روپے پے کریں گے یا آپ اگر 15,000 پے کریں گے تو آپ کو اس لیول کی ٹیچرز ملے گی. آپ 1,000-1,500 روپے میں جائیں گے تو آپ کو ایک مطلب نارمل کیٹیگری کے اسکول میں آپ کو ایڈمیشن ملے گا. تو یہ اچھا, جبکہ ہمارے یہاں گورنمنٹ اسکولس بھی ہیں, لیکن اس طرح کا تعلیم کا معیار اب رہا نہیں ہے. یہ بہت افسوس کا مقام ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ اگر ہم خان صاحب کے ساتھ جو میں جڑنا چاہتا ہوں, جو ان کی تعریف کرتا ہوں, وہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک سسٹم لانے کی بات کی ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تمام حکومتیں اس کے آگے فیل ہیں,
وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے اگر او لیول ہے، میٹرک لیول ہے یا جو بھی ہو، سب کی ایک ہی تعلیم ہونی چاہیے. تو یہ بہت اچھا نظام بالکل ہے. بہت اچھا ان کی جو ویژن لے کے وہ جا رہے ہیں، ان کا یہ بہت اچھا وہ سوچ ہے کہ اس کو کامیاب کرے. لیکن سر 2 سال ہونے کو آگے، لیکن اب تک تو کچھ ہوا نہیں ہے. آگے بھی ہوگا تو اللہ ہی مالک ہے. خیر اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے، میری تو دعا ہے. اصل میں نا امیدی تو دیکھیں ہمارے یہاں اسلام میں کفر ہے، اس مایوسی لیے میں نے ہے. دعا دی اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو کامیاب کرے. اب ایک سسٹم ہے، 70 سال 74 سال ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، اور جو لوگ اس کا حصہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی ہو، حکومتیں ہوں، ان میں اکثریت کی تعداد وہی ہے جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سب کا معیار ایک جیسا ہو. صحیح. تو اگر سب کا معیار ایک جیسا ہوگا تو سوال ہر کوئی کرنے والا بن جائے گا، کیونکہ جب آپ کی روٹی کپڑا مکان کا ایشو ختم ہو جائے گا تو آپ پھر ہر موضوع پہ بات کرنے کے قابل ہوں گے. آپ ان ایشوز میں جب پھنسے رہیں گے تو آپ وہ بات نہیں کر سکتے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. اللہ کرے کہ خان صاحب اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں، کیونکہ ابھی تک ان پہ ایلیگیشنز تو بہت لگ رہا ہے، بہت باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی پروف نہیں ہے کسی بات کا. لیکن جن کے پروف ہیں ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہو رہی ہیں. صحیح. سر کراچی الیکٹرانک مارکیٹس میں شہر کی معیشت میں کیا کردار ہے؟ شہر کا معیشت میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں پچھلے دنوں حکومت پاکستان کا ایک غلط فیصلہ تھا کہ پی ٹی اے کا جو ایک سسٹم نکالا تھا، اس میں رجسٹرڈ موبائل اور غیر رجسٹرڈ موبائل کا ایک ایشو تھا، جس سے تاجروں کو بہت لاس ہوا. ہم حکومت پاکستان کو، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ ہم 50 ارب روپے سالانہ ٹیکس آسانی دے سکتے ہیں اگر ہمیں کھل کے کام کرنے دیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. کاروبار کی معیشت کا دار و مدار ہی جب ہے جب آپ بزنس کو کھل کر کریں. اگر آپ کا بزنس کرنے میں آپ کو رکاوٹیں ہوں، آپ کو روکا جائے، آپ کو مشکلات کا سامنا ہو، کئی قسم کے تو ہم ویسے ہی ٹیکس پے کرتے ہیں. جو چیز بھی پرچیز کرتے ہیں اس پہ ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس ادر ٹیکس آ جاتے ہیں. پھر آپ لینے دینے میں بھی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. ایسی ہے. تو ہم ہر طرح سے پیچھے ہوئے ہیں. اگر ہمیں تھوڑا بہت بھی روٹلی، تھوڑا بھی بہت بھی موقع دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاجر برادری پاکستان کو بہت اوپر لا کے کھڑا کر سکتی ہے. پچھلے دن ایک بات ہو رہی تھی کہ کراچی کتنا ٹیکس دیتا ہے، تو لاہور کے مقابلے میں کراچی زیادہ، اور سینٹرل ایریا سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. اور باقی تو کراچی کے جتنے ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں ان کا تبھی ہم نے کاؤنٹ کیا ہی نہیں ہے. اگر وہ کریں گے تو پتہ نہیں کہاں پہنچے گا. ہم لوگ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں. صرف ایک شہر لاہور اور سینٹرل کا کمپیریزن کر لیں آپ تو کتنا ٹیکس ہے. ہمارا صرف صدر کا ایریا جو ہے وہ پاکستان کا 70% ریونیو دیتا ہے. دیکھیں آپ اس سے اندازہ لگائیں. تو ہمارے یہاں بہت کچھ ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ٹیکس چوری ہو رہا ہے اس کو ایمانداری سے دیکھا جائے، ان کو بھی ٹیکس دینے کا موقع دیا جائے. ان کے اوپر ایک اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ٹیکس دیتا ہے تو اس کو اتنا پھنسا دیا جاتا ہے کہ وہ بری طرح ٹیکس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ورکنگ ہونی چاہیے، اس کو صحیح طریقے سے دیکھنا چاہیے. کراچی میں پھر سے لاک ڈاؤن کی آواز اٹھ رہی ہے، تو اس سے کتنا نقصان جو ہے آپ کے الیکٹرانک مارکیٹ کو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک دکان ہے اگر چھوٹی سی تو اس کے اوپر 4 لوگ کام کرتے ہیں، اور اگر ہر ایک شاپنگ مال ہے تو اس کے اندر 800-700 دکانیں ہوتی ہیں. اگر ہم ان کو پلس کریں تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں. بالکل. اس طرح اب جو سیلری پرسن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے اونر کے اوپر. اس کا اونر جب بزنس ہی نہیں کرے گا، جب وہ سیلری کہاں سے پے کرے گا. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ پچھلے دوران کروڑوں کا نقصان ہونے کے بعد لوگ روڈ پہ آ گئے. تو آپ لوگوں نے اپنے کتنے ورکرز کو فائر کیا؟ کتنے ورکرز نکالے آپ لوگوں نے؟ ہم نے اپنے تمام جتنے بھی ہماری دکانوں کے، شاپس کے آگے پیچھے تاجروں کے ہیں، ہم نے سب کا ایک سسٹم بنایا تھا، اور ان کو ہم منتھلی بیسس پہ راشن دیتے رہے. جو سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کی، لیکن اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نظر نہیں آیا. جو سندھ حکومت نے لسٹیں بنائیں، وہ اگر آپ اس پہ، میں کہتا ہوں کہ آپ اس پہ جا کر کے اگر ورکنگ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں تک راشن ہی نہیں پہنچا ہے. وہ لسٹوں میں تو پہنچ گیا لیکن ان لوگوں تک حقیقت میں نہیں پہنچا. تو اس کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں. حکومت نے تو دیا نا، سندھ حکومت نے اناؤنس کیا تو ان تک دیا،
لیکن ڈیلیور کیوں نہیں ہوا, من پسند لوگوں تک کیوں چلے گیا؟ تو اس کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں دل سب رکھتے ہیں, لوگوں کی مدد سب کرنا چاہتے ہیں, لیکن سسٹم کی ضرورت ہے, اچھے لوگوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. بالکل. موجودہ صورتحال میں تاجر حکومت سے کیا امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں, خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ بہت اچھا ہے, لیکن آس پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس میں دیکھنے بھالنے کی ضرورت ہے. اب جیسے کہ یوٹیلیٹی سٹور پہ 68 روپیز پر کے جی چینی اویلیبل ہے, جی. لیکن وہ ہر ایک کو نہیں ملتی, اور یہاں پہ 120 130 120 یہ ریٹس ہیں. تو اگر حکومتی سطح پہ جینون خان صاحب جیسے ٹائیگر فورس کا ذکر کرتے ہیں, تو اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے, لانچ کرنے کے لیے انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن اگر آپ فری آف کاسٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. بالکل سر, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لیکن وہ جو ٹائیگر فورس ہے وہ تو مجھے بھی صرف لاہور کی حد تک, پنجاب کی حد تک کی نظر آ رہی ہے. لیکن ہم اسی طرح سے گفتگو سے جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ٹائیگر فورس کے حوالے سے, کیونکہ جیسے عمران شیخ صاحب نے کہا کہ جو ہے عمران خان صاحب نے جو ٹائیگر فورس جو ہے اس کا بہت اچھا جو ہے سسٹم بنایا ہے, اور وہ جگہ جگہ گھر گھر جا کے لوگوں کی مدد کر رہی ہیں. لیکن اگر میں اب بات کروں ٹائیگر فورس کی, تو سر پنجاب میں جیسے میں نے دیکھا کہ پنجاب میں جگہ جگہ انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا سیلریز کے حوالے سے. اور دوسرا کہ ٹائیگر فورس مجھے سندھ میں کیوں نہیں نظر آئی؟ دیکھیں, سندھ میں پہلے تو حکومت کا اور پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ دونوں کا کلیش ویسے ہی چل رہا ہے آپس میں, وہ اس کو کام نہیں کرنے دیتے, وہ اس کو کام کرنے نہیں دیتے. ہمارے یہاں سسٹم جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ کوئی بھی مل کر کام کرتا نہیں ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مل کے کام کیا جائے, ایک دوسرے کو قبول کیا جائے, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ تو اگر ٹائیگر فورس بنائی ہے آپ نے, تو ایک فلاحی کام کے لیے بنائی ہے, لوگوں کی مدد کے لیے آپ نے بنائی ہے, تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی کلیش ہونا نہیں چاہیے. آپ اگر عوام سے محبت کرتے ہیں تو آپ عوام کے لیے سوچیں, اپنے سارے جو پرسن آپ لوگوں کی جو معاملات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے عوام کے لیے آپ لوگ کام کریں. بیسک پوائنٹ تو ان کو بنانے پڑیں گے کہ اگر ٹائیگر فورس امپلیمنٹ کرتے ہیں, لاتے ہیں, تو اس کو کون کون سے ایشوز پر ورکنگ کرنی ہے. پھر ہمارے ہاں جو ڈی سی کا نظام ہے, جو بھی فورس بنے گی وہ اے سی اور ڈی سی کو ہی کمپلین کرے گی, اس کے علاوہ تو کوئی ہمارے یہاں سسٹم ہے نہیں. تو اے سی اور ڈی سی جو ہوں گے وہ آگے کس کو جواب دیں ہیں اور کس سے بات کریں گے, وہ ظاہر سی بات ہے ایک سسٹم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حکومت سندھ کے پاس آ جاتا ہے. تو پی ٹی آئی اور حکومت سندھ مل کے کام ابھی تک تو کہیں نہیں کرتے ہوئے نظر آئے. صحیح. تو یہ اس لیے مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا. ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں ان کی نہیں بن پا رہی ہے؟ دیکھیں, ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اختیارات کا رونا تو آپ کے سامنے ہے. جی, یہ تو پرانا رونا ہے. جی, وسیم اختر صاحب آئے تو وہ اپنا رونا روتے رہے کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا, کچھ نہیں مل رہا, لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں, بلکہ یہ آپ بھی مانیں گی کہ جب ہم محدود وسائل میں رہتے ہوئے لوگوں تک پہنچتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں, تو جو ایک سسٹم چلا رہے ہیں, جو اربوں روپے کا بجٹ لے رہے ہیں, وہ کیوں نہیں مدد کر سکتے؟ مدد بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے دل اور ایمان کی مخلصی چاہیے. جی, اگر وہ ہوگی تو ہم ضرور ورکنگ کر سکیں گے. ہر شخص کو اپنے حصے کا حق ادا کرنا ہے. اگر وہ کرے گا, ہمارا اسلام جو نظام بنا کے گیا ہے زکوٰۃ کا, اگر ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں تو ہمارے یہاں کسی صورت بھی غربت نہیں رہے گی. بالکل. یہ انکم ٹیکس اور کسٹم اور یہ دوسری چیزیں تو بہت دور ہیں. ہم صرف زکوٰۃ کے سسٹم پہ امپلیمنٹ کر لیں تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں, بہت آگے جا سکتے ہیں, جو کہ نہیں ہے. بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی زکوٰۃ کے اوپر ہی اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں, لیکن اگر آپ یہ کریں کہ ایک ایسی این جی او بنائی جائے, ہر شخص اپنے استطاعت کے حساب سے اس میں 5 روپے ڈالے, اس میں 10 روپے ڈالے, ایک مطلب ایک میں این جی او بول رہی ہوں, ایک ایسا اکاؤنٹ بنایا جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اپنے استطاعت کے حوالے سے آپ سب لوگ جو ہے نا وہاں پہ
منتھلی آپ لوگ اس میں پیسے جمع کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی ضرورت ہو، ایک گورنمنٹ اپنے کس طرح کے ایک سیٹ اپ بنائے کہ جس شخص کو ضرورت ہے وہ اس جو ہے سسٹم سے اس ڈپارٹمنٹ سے جا کے اس کا اپنی اپلیکیشن دے اور اس سے اس کی ضرورت پوری کی جائے. جی بالکل، میں آپ کو یہی بات کہوں گا کہ ہمارے علماء اکرام آئیڈیاز موجود ہیں. بہت ہیں اگر کرنے والے ہو. ہمارے علماء اکرام موجود ہیں اور ایسے علماء اکرام موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہمیں رشک آتا ہے، جو سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر حکومت پاکستان ایسے لوگوں کو ہائر کرے، ان کے سپرد ذمہ داری کرے جو 1 روپیہ کھانا بھی حرام سمجھتے ہیں، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایزیلی اس سسٹم کو چلایا جا سکتا ہے. صحیح بات ہے. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اب دیکھیں، ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے، پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے. اس ڈپارٹمنٹ سے ہمیں حضرت عمر فاروق کا بنایا ہوا ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارے لیے فخر کی بات ہے، بڑی ذمہ داری کی بات ہے. بالکل. اگر اس ڈپارٹمنٹ میں رشوت کا ریشو ختم ہو جائے اور ایمانداری کا پرچار ہو تو ہر شخص آزادانہ طور پہ گھوم سکتا ہے. بالکل. ہر شخص اس ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے. جی لیکن جب ہمارا جو ذمہ داری کا عمل ہے وہی ہم پورا صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، اب اس میں علاقائی لوگوں کی ذمہ داری کی ضرورت ہے. اور آپ اگر چلیں نہیں بھی کریں، آپ ایک علاقے کا ایس ایچ او ہے، اس کے ساتھ ایک کسی بھی علاقے کے اچھے جس کا ایک ریپو ہو، عالم دین، مفتی، مولوی، کسی کو بھی اس کے ساتھ شیئر کروا دیں اور ذمہ داری میں ڈال دیں کہ جی جو بھی معاملات ہوں گے آپ بھی فالو کریں گے اور آپ بھی رپورٹ بنائیں گے. میں کہتا ہوں یا تو وہ ایس ایچ او صحیح ہو جائے گا یا تھانہ چھوڑ دے گا. تو اس نظام کو صحیح کرنے میں کوئی مشکلات نہیں ہے، بالکل صحیح. لیکن کرنا چاہیے. بالکل صحیح. عمران صاحب سنائیں، آپ سیاست کی طرف پھر سے آ رہے ہیں، سیاست جوائن کرنے جا رہے ہیں، پھر سے سیاست کی طرف آپ آ رہے ہیں. دیکھیں، سیاست کوئی جرم نہیں ہے، ایک اچھا اقدام ہے اگر نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے. اور میں ادھر ایک شخصیت کی تھوڑی سی تعریف کروں گا. آفتاب صدیقی صاحب ہیں، ایم این اے. وہ اپنی ذاتی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیاست میں لگاتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کا یہ ذہن ہے، آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، مفاد نہ ہو، اگر عوام کے ساتھ مخلصی ہو تو آپ سیاست کریں اور آپ جس لیول پہ جا کر کے عوام کی بات کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹس ہے، آپ کے حقوق میں شامل ہے. آپ اچھا کام کریں. میں نے کہا نا کہ یہ حضرت عمر فاروق کا کام ہے، اگر آپ اس کو ایمانداری سے کریں. ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم سیاست میں صرف نوٹ بنانے آتے ہیں کہ اگر میں 1 کروڑ لگاؤں تو 5 کروڑ مجھے مل جائے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ کا فیوچر میں کیا پلان ہوگا؟ نوٹ بنانے عوام کے لیے کام کرنا؟ میں تو انشاءاللہ، کیونکہ ویسے تو آپ فلاحی کام کر ہی رہے ہیں، آپ ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں اپنی عوام کے لیے. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ عوام تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. مجھے بہت اچھا موقع ملا ہے آپ کے چینل سے کہ دیکھیں، آپ ووٹ ڈالتے وقت اپنے ضمیر کو زندہ کریں. صحیح. اور اپنا دماغ حاضر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کے ساتھ کون مخلص ہے. صرف قومیت، قوم پرستی، سیاست، سیاسی جماعتوں کا ساتھ دینا مقصد نہ بنائیں. جو شخص آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اگر وہ پھر بھی آپ کو دھوکہ دے جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اچھے لوگوں کو چنیں جو ایماندار ہوں، جو کچھ کرنا چاہتے ہوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ آگے کچھ نہ کریں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنا لیا کہ بھئی یہ سیاسی جماعت کا ہوں، میں اس سیاسی جماعت کا ہوں. سیاسی جماعت سے باہر آزاد بھی بہت کھڑے ہوتے ہیں. جی، آپ ان کو بھی دیکھیں. اگر سیاسی جماعت میں اچھے لوگ ہیں تو ان کو بھی دیکھیں. وہ بھی نا امید ہو کے اب آزاد کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا، یا ان کو اس طرح سے وہ جو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں. وہی میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ دیکھیں، کسی پارٹی کا سہارا لوں اگر میں اپنی ذات کی بات کروں، اور وہ پارٹی وہی کرپشن، وہی معاملات سارے چلائے، تو میں بھی ان کا حصہ بنوں گا جا کے، یا اگلے دن اسمبلی میں ریزائن دے رہوں گا. صحیح. سابقہ بلدیاتی نظام تو شہریوں کے سامنے آپ کس طرح خیال رکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا چل سکتا ہے نظام، بہت بہترین نظام ہے. سٹی ناظم والا سسٹم بھی بہت اچھا تھا. ہم عوام کے مسائل عوام کی ڈور پہ حل کر سکتے ہیں، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں
اس میں یہی کہوں گا کہ اگر ہم چائنا سے سپورٹ لینا چاہیں، چائنا ہمارا بہت اچھا دوست ہے، سی پیک بنا رہا ہے، اس سے ہم ہر معاملات میں سپورٹ لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ آپ کے ہاں صفائی کا نظام درہم برہم ہے، لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، منرل واٹر کا دور چل گیا، غریب آدمی جو جس کی سیلری ایک بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، وہ کہاں سے آپ کو جو ہے منرل واٹر پی سکتا ہے خرید کے؟ پانی جب لائنوں میں نہیں آئے گا، مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے، اس نظام پہ ہوتی ہے کہ جو ہے سیلاب آ رہے ہیں، ڈیم اوور ہیں، جی پانی بے تحاشا باہر نکل رہا ہے، اوور فلو ہو رہا ہے، لیکن کراچی میں پینے کا پانی میسر نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا عمران صاحب۔ میں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب جو ہے ختم ہوئے جا رہا ہے، تو اس لیے میں جاتے میں آپ سے سوال ایک لاسٹ سوال میں آپ سے یہ کروں گی، کیونکہ لاک ڈاؤن پھر سے لگ رہا ہے، تو گورنمنٹ چاہتی ہے لاک ڈاؤن لگے، لیکن تاجر چاہتے ہیں لاک ڈاؤن نہ لگے، ہم کیونکہ ان کے کاروبار کو بھی ظاہر نقصان پہنچ رہا ہے، تو تاجر برادری جو وہ گورنمنٹ کا ساتھ دے گی یا پھر اپنے تاجر بھائیوں کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں، ہماری ابھی ریسنٹلی کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسیشن کی کمشنر ڈی سی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، اور ہم نے اس میں ان کی ایس او پیز کا بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ہم نے اپنے تمام دکانداران کو ماسک اور سینیٹائزر کے جو ہے وہ پیکٹس دیے ہیں، ان کو ہم نے کہا ہے کہ ان کو آپ استعمال کریں، اور ہماری حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ دکانیں بند نہ ہوں، کاروبار بند نہ ہو، ایس او پیز پہ عمل ہو، چاہے شارٹ ٹائم ہو لیکن ٹائم ضرور دیا جائے، چولہے بند نہ کیے جائیں۔ اس سے ہمارا بہت بڑا لاس ہوتا ہے، لوگ روڈوں پہ آ جاتے ہیں، پراپرٹیاں بک جاتی ہیں اور کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ لاسٹ کوئی میسج دینا چاہیں گے جاتے جاتے؟ میں میسج یہی دینا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ہاں ایک شخص بھی، ایون میں بھی اگر مخلص ہوں عوام سے، اپنے آپ سے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم دل بڑا کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں، ہم تعلیم کے شعبے کو آگے لائیں اور ایک جیسا تعلیمی نظام بنائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کسی صورت بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ لوگ غربت سے پریشان ہوں۔ اگر بزنس ملے گا، کاروبار ملے گا، تو 10 روپے کی چیز آپ 100 روپے میں بھی خریدنے میں مشکل نہیں محسوس کریں گے۔ اور اگر گورنمنٹ چاہے کہ وہ 10 روپے کی چیز ہو وہ 100 روپے کی ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ میں نے کہا نا کہ اگر گورنمنٹ 10 روپے کی چیز 100 روپے کی بھی کرے، لیکن بزنس کھلا ہو، کاروبار اتنا ہو کہ ایک عام آدمی کی پہنچ 2-3 ہزار روپے تک ہو، تو وہ 100 روپے میں بھی لینے میں اس کو آڑ محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن آپ اس کو بزنس تو دینا، اس کو کاروبار تو دینا۔ اس کا چولہا بند جب ہوتا ہے کہ جب اس کی پہنچ استطاعت اس کی 10 روپے کی اور آپ 20 روپے کی چیز دے رہے ہیں۔ بالکل۔ اگر اس کے گھر میں راشن نہیں ہوگا، تو یہ ہمارے یہاں جو کرائم بڑھ رہا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ ڈکیتی، چوری اور دیگر معاملات میں جب کوئی بھی شخص جب جاتا ہے، جب اس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، غربت، مفلسی اگر کہا مفلسی آ جاتی ہے، گھر میں اپنے بچوں کو کھانا پینا نہیں دے سکے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ سفید پوش آدمی لائن میں لگ کے راشن بھی نہیں لے سکتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ایک بڑا ایسیڈ رکھتے ہیں، ایک بڑے معاملات رکھتے ہیں، جس میں چیمبر آف کامرس بھی آتا ہے، وہ سب مل کے اگر کوئی پلیٹ فارم صحیح طریقے سے بنائیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہمارے ایسے پلرز ہیں جو چاہیں کہ اپنی عوام کو جو ہے اس طرح کی کاروبار کرا کر دیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو۔ بالکل اس طرح دیکھیں، ایک شخص، ایک معاملہ ہے کہ ایک شخص 3 لوگوں تک اویئرنیس پہنچائے تو وہ 3 سے 6 اور 6 سے 9، تو ہم اگر یہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ لوگوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو لوگ دیکھیں اور سنیں تو یہ بہت آگے تک جا سکتا ہے، بہت بہتر ہو سکتا ہے، اور ہمیں نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے۔ جہاں پر آپ جیسے چینلز، آپ جیسے لوگ یہاں موجود ہیں، ہم لوگ اگر اس پہ ورکنگ کریں تو لوگوں تک بہت اچھی اویئرنیس جا سکتی ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، آپ آئے، اور بہت اچھا گفتگو سلسلہ بھی رہا، اور اسی کے ساتھ آپ اپنی ہوسٹ ندا صاحب کو دیں اجازت۔ فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا، اگر آج کا ٹاپک اچھا لگا ہو تو ضرور آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے گا، کیونکہ ہم نے آپ کے کہنے پہ آج جو ہم نے جو 2 ٹاپکس اسٹارٹنگ کے ہم نے کیا تھا، اور یہ تو خیر لاک ڈاؤن کے تو یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ تاجر برادری جو ہے وہ کتنا نقصان فیس کرنا پڑ رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ اپنی دیں ہوسٹ کو اجازت، دعا میں رکھیے گا، اللہ حافظ۔